अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ पुरउम्मीद सदर डोनाल्ड ट्रंप को क़याम अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तानी क़यादत के साथ ट्रंप की मुफीद और तामीरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने की। अमल में उनके अनथक काविशें लाइक तहसीन है। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है जनरल नईम खालिद लोधी साहब, वजीर दाखिला रह चुके हैं, बड़ा जबरदस्त तजिया करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने दुनिया की एक बहुत बड़ी जंग रखवाई और अब क्या आगे होने जा रहा है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस पे सर? जनरल नईम खालिद लोधी साहब, प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये कि वो जो पाकिस्तान का पहला कारनामा था वो तो अपनी जगह कायम है ना, कि ऐसे मुल्क जो कि बिल्कुल गुत्थम गुत्था थे उनको मेज पर लेकर आए और बातचीत पर आमादा हुए। एक सीज फायर हुआ, टेम्पररी सीज फायर, अब इंशाल्लाह परमानेंट सीज फायर की तरफ मामले जा रहे हैं। लेकिन ये याद, इसमें तो कोई शक नहीं कि सारे मस्बत इशारे आ रहे हैं, अमेरिका से भी, ईरान से भी, पाकिस्तान ने भी बात की है। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ी जंग थी और बहुत इनकी गहरी रंजिशें हैं, तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। जी जी जी। तो वो अभी कप और लिप्स करीब करीब तो है, लेकिन स्लिप भी हो सकता है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और आपको मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब और उनकी टीम, हमारे फॉरेन ऑफिस, इनको बहुत शाबाश देनी पड़ेगी कि बहुत मेहनत के साथ शब रोज कोशिश करके और लगातार कांटेक्ट में रह के ये यहाँ तक पहुंचे हैं। अल्लाह करे कि ये कामयाबी नसीब हो पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान का हक भी बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तो अल्लाह करे। लफ्ज़ तो कराइन तो यही है कि ये हो जाएगा मामला। लेकिन बहरहाल जहां ट्रंप मौजूद हो और जहां पर इसराइल मौजूद हो, कुछ वसूख से आप कह नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि हमें दुआएं करते रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए अच्छी खबर का। जी बिल्कुल सही। जिन साहब, आपने ये कहा था कि इस वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला 10 दिन के अंदर ये मुआहदा तय पा जाएगा। लास्ट इंटरव्यू में बरमला में ये बात हुई थी, तो ये चीजें अब होने जा रही हैं। मगर रात को जो है ट्रंप पे अटैक हुआ, उस टाइम वो जो है वहां पे मौजूद थे व्हाइट हाउस में। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, वो पता नहीं अंदरूनी उनके क्या क्या मामले चल रहे हैं। आपको पता है कि अंदरूनी तौर पे ट्रंप इतना पॉपुलर नहीं है। फिर ये है कि इसराइल को इस बात का बहुत दुख है कि ट्रंप क्यों ये पीस का मुआहदा कर रहा है और अटैक क्यों नहीं करता ईरान के ऊपर। तो और भी पार्टी के अंदर के मसाइल हैं, जाती मसाइल हैं, उसके बिजनेस के मसाइल हैं। तो ये उस पर तबसरा नहीं किया जा सकता कि वो जो हुआ है क्या। और इतना बड़ा कोई हमला नहीं था, ऐसे ही एक बंदा था, पास उसने फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी फायरिंग में उसको मार दिया, तो बात खत्म होगी। तो कोई ऐसा सीरियस अटैक नहीं था ये ट्रंप की लाइफ के ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनरल साहब, ये किन बेसिस पे जो है सारा ये इस टाइम टेबल टॉक चाह रही है और सारी चीजें चाह रही हैं? मुआहदा किस बेस पे हो रहा है? इसमें आपने हुर्मस का इशू था, उसके बाद जो है ये कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर को जो है वो साइड लाइन करेंगे या एक मरतबा स्टॉप करेंगे। तो ऑन विच बेसिस ये चीजें होने जा रही है? ऐसे ही हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि अब इन्होंने सारी बातचीत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब तक तो ये इकट्ठी करना चाह रहे थे, ये किसी मामले पर नहीं पहुंच रहे थे। पहले हिस्से में ये कह रहे हैं कि जी हम सीज फायर करते हैं तमाम फ्रंट्स के ऊपर। जी अभी वो तमाम फ्रंट वाली बात जो है वो इसराइल मानता है या नहीं मानता, वो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलते हैं। जी तो पहला तो बस यही होगा, सीज फायर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, दोनों साइडें कहेंगे जी खोल दिया है। और उसके बाद फिर बाकी चीजों के ऊपर बातचीत के लिए जो है वो मामला होगा। अब सिर्फ इसमें जो चीज फंस सकती है वो ये है कि ईरान का तकादा ये है कि तमाम महाजों के ऊपर जंग बंद की जाए। जी और इसको इसराइल मानता है या नहीं मानता, या मनवा सकता है या नहीं अमेरिका, ये बात की बात है। तो साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। उसके बाद बातचीत होगी कि जी ये जो अफजूदा यूरेनियम है इसका क्या करना है, न्यूक्लियर मामला कैसे चलाना है, जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर, जो ईरान के पैसे रुके हुए हैं, जो ईरान का तरीकाकार होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ये सारी बातें बाद में होंगी। लेकिन पहली बात अगर हो जाए, उसके बाद गारंटी आ जाए चाइना की, रशिया की, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, ये सारे मुल्क, तो मेरा ख्याल है कि एक दफा अमन तो कायम हो ही जाएगा। तेल की कीमतें गिर जाएंगी,
دنیا سکھ کا سانس لے گی. تو یہ پہلا حصہ معاہدے کا کافی امپورٹنٹ ہے. دوسرا حصے کا یہ ہے کہ پرماننٹ سیز فائر اگر آپ نے ہمیشہ کے لیے کرنا ہے پھر دوسرے والے پر جو نیگوشیشن ہوگی وہ امپورٹنٹ ہے. ورنہ یہ ہے کہ سال 1.5 سال کے بعد پھر جنگ ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں کیسے معاملہ چلتا ہے آگے. بالکل صحیح. جی جنید صاحب, ہمیں مس فضا میمونہ نے بھی جوائن کیا ہے, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جنید صاحب, آپ کیا کہیں گے, یہ جو ہے سارا ثالثی کا جو ہے کام خراب کرنے کی بھی کوشش کی گئی. امریکہ کی جانب سے ہائی آفیشلز نے یہ بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ 22 نظر آیا, اور ایران کے جو ہے جنگی جہاز وغیرہ پاکستان نے سیف کرنے کے لیے پاکستان میں رکھے ہوئے تھے, سٹور کیے ہوئے تھے, کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو یہ جنگی جہاز یہ ساری چیزیں واپس کر دی جائیں گی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج کی دنیا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فالس فلیگ, چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا. لیکن پاکستان کی حکومت نے بہت خوبی کے ساتھ بجائے اس کے کہ ملوث ہو جاتے اور سینگ پھنسا لیتے, اپنا کام بڑے خوش اسلوبی سے کرتے رہے, اور اسی وجہ سے یہ کامیابی بھی حاصل ہونے کے امکانات بہت بڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. تو یہ آج کی دنیا میں جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں اور آپ کو پٹری سے اتارنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں, یہ بہت لوگ کرتے رہتے ہیں. بس ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ اور ہم شاید کم سمجھتے ہیں, لیکن صاحب جو حکومتی ارکان ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ فیلڈ مارشل بھی اس سے متاثر نہیں ہوئے, اور باقی فارن آفس بھی اپنے کام میں لگا رہا, وزیر اعظم بھی اپنے کام میں لگے رہے. تو اس لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت, آپ سمجھیں کہ ایسا مقام ہے, ایسی خبر ہے جس پہ تمام پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ تمام تر ڈسٹریکٹرز کے باوجود, تمام تر سپوائلرز کے باوجود پاکستان آپس میں بات چیت کروانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا ہے. بس صرف اس پہ دستخط ہونے باقی ہیں, اللہ کرے کہ وہ بھی ہو جائیں. جی بالکل صحیح. جنید صاحب, میں یو اے ای اور اسرائیل کے جو ریلیشن پہ بھی بات کروں گا. بھارتی آرمی چیف نے جو بیان دیا اور اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کروں گا. اس سے پہلے آپ کے پوائنٹ آف ویو پہ مس فضا میمونہ کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. جی مس فضا میمونہ, کیا کہیں گی؟ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پاکستانی کو خوش ہونا چاہیے, جشن منانا چاہیے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان کو عزت ملی, پاکستانی سیاستدانوں کو عزت ملی, پاکستان آرمی کو عزت ملی, ہمیں عزت ملی کہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہوئی کہ ہم نے امریکہ اور ایران کی وار ایک بار رکوا دی, اور انشاءاللہ یہ سہرا جو ہے پرماننٹلی پاکستان کے سر سجے گا. جی مس فضا میمونہ, اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. جی مائی پلیئر. جی اس وقت جی دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جو ہے صفاتی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے, اور مجھے کیسے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس عظیم عمل میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ کلیدی اور تاریخی ہے. جی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی انتہائی اہم اور باضابطہ بیان سامنے آ چکا ہے, جس کے بعد اس عالمی معاہدے کے جو خد و خال ہیں وہ مکمل طور پہ واضح ہو گئے ہیں, اور جس میں شامل ہے کہ آبنائے ہرمز کا کھلنا ہے, اور یعنی کہ معاہدے کے بعد جو ہے, اور عالمی مسلم قیادت اور پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے وہ سامنے آ رہا ہے. یہ معاہدہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے, بلکہ یہ امریکہ, ایران اور خطے کے اہم مسلم ممالک کے مابین ہے. اور صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اس سلسلے میں جن اہم ترین رہنماؤں سے مشاورت اور بات چیت ہوئی ہے ان میں پاکستان کے جو ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر شامل ہیں, جنہوں نے تہران جا کر اس عمل کو تیز بھی کیا ہے, اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان شامل ہیں, اور متحدہ عرب امارات کے صدر. بالکل صحیح. جی مس فضا, میں ابھی آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی جنید صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ ابھی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی ایک بار پھر تعریف, کہا پاکستان جیسے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات پر یقین کرتے ہوئے مذاکرات کی راہ پر گامزن ہیں. ہماری عوام امریکہ پر اعتماد نہیں کرتی, امریکہ نے بار بار وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے. جنید صاحب کیا کہیں گے پلیز؟ دیکھیں, یہ ایک تو اعتماد کی بات ہے کہ ایک برادر اسلامی ملک کتنا اعتماد کرتا ہے پاکستان کے اوپر, اور پاکستان نے جس علوالعظمی کے ساتھ اور آگے بڑھتے چلے گئے باوجود اس کے کہ طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. اور ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے وزیر داخلہ اور فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے ہیں, آج کل ایران کا سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے میرے بھائی, اور اس میں ایک بہادری کا عنصر بھی شامل ہے کہ آپ نے بڑا رسک لے کر
آپ ان حالات میں جبکہ بہت ہی بڑی لوگوں نے جو ملک ہے امریکہ اور اسرائیل، انہوں نے پوری شست لگائی ہوئی ہے ایران کی، اور آپ کے محسن نقوی بھی جائیں وہاں پر، فیلڈ مارشل بھی جائیں وہاں سے بات چیت کر کے واپس آئیں، یہ میرے بھائی کی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو جنگوں کو سمجھتے ہیں اور جو مذاکراتی عمل کو سمجھتے ہیں. تو اس میں بہادری بھی شامل ہے، ذہانت بھی شامل ہے، اور ایک مستقل مزاجی بھی شامل ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ بات بنی ہے، اور ہمیں بہت یقین ہے، کم از کم مجھے بہت یقین ہے کہ اسی طریقے سے جیسے پاکستان نے پچھلے سال جنگ لڑی ہے، اس دفعہ اپنے اچھی ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے. انشاءاللہ ہمارے جو اندرونی پرابلم ہے، جیسے معیشت میں مسئلہ ہے، رشوت ستانی زوروں پر ہے، اندرونی یکجہتی کا فقدان ہے، یہ چیزیں بھی ہماری لیڈرشپ انشاءاللہ ٹھیک کر لیں گی انشاءاللہ تعالی. ہوپ فار دا بیسٹ. جنرل صاحب کیا کہیں گے بھارتی آرمی چیف کا یہ بیان دینا کہ ہم پاکستان کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، میپ سے ختم کر دیں گے، تو یہ کیا بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر ہے، یا نریندر مودی اور انڈین میڈیا کی طرح وہ جو جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے؟ نہیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ بونترا گیا ہے. جی جی جی، یعنی کہ ابھی اس کا ترجمہ آپ اردو انگریزی میں خود کر لیں. ہیزیٹیٹ کر گیا ہے بندہ، بوندل گیا ہے. آرمی چیف صاحب بوندل گئے نے ملک کو. آج یہ بہن میری مدد کر دیں گی، بتا دیں گی. جی تو جی، بات یہ ہے کہ جب اتنی پٹائی ہو جائے اتنے بڑے ملک کی، اور وہ تو آپ چھوڑے نا، وہ تو ملٹری طور پہ آپ نے ان کو جو کچھ کیا ساری دنیا بتا دی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ڈپلومیٹکلی آپ نے آئسولیٹ کیا ہے، جو ان کو دھچکا پہنچا ہے کہ یار اس علاقے کا سب سے بڑا ملک تو میں ہوں، یعنی کہ بھارت کہہ رہا ہوگا جی، اور مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، سارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، اور کوئی کہہ نہیں رہا کہ بھئی آپ بھی کوئی بات. یہ بہت بڑا صدمہ ہے، یہ اتنا بڑا صدمہ ہے بھارت کے لیے کہ وہ پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہا ہوگا. اور بلکہ ہمیں تو یہ خدشہ ہے کچھ لوگوں کو کہ اس بیوقوفی میں کوئی اور شرارت نہ کر دے پاکستان کے ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ جو پاکستان کا جواب اس دفعہ آئے گا انشاءاللہ وہ پہلے سے بھی بہتر ہوگا. تو یہ ایک گھبراہٹ کی نشانی ہے، بوکھلاہٹ کی نشانی ہے، اور جو ایک آپ یوں سمجھیں کہ خیالوں کی دنیا میں رہنے کی بات ہے. آپ ایک نیوکلیر پاکستان کو بات کر رہے ہیں کہ جغرافی اور تاریخی کی بات کر رہے ہیں. یار یہ دیکھ لو، یہ جو حماس ہے چھوٹی سی جگہ تھی، 5 کلومیٹر بائی 35 کلومیٹر. یہ ایران کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سارا کچھ امریکہ اور اسرائیل کے پاس تھا. تو آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ مسلمان کس جذبے سے لڑتے ہیں؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ کریں نا بسم اللہ، شروع کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہم نے پانی کا مسئلہ بھی حل نہ کر لیا اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہ کر لیا، پھر کہنا کہ تم کدھر ہو اور ہم کدھر. کیا بات ہے، زبردست زبردست انشاءاللہ تعالیٰ. مگر سر یہ میں آپ سے اجازت دوں گا، بہنوں سے بات کر رہے ہیں. جی 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 جنرل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. جی ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے ریسنٹلی بیان آیا ہے. مس کیا کہیں گی؟ اب آپ پاکستان کو جو ہے پوری دنیا میں جو ہے بڑا پوزیٹیولی اور عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ انڈیا بھارت تنہا ہو چکا ہے. اور اب جو ہے وہ کہتا تھا جی میں اس ایریا کا سب سے بڑا پاورفل ہوں، سب سے بڑی پاورفل کنٹری ہوں، میری بات سنی جائے، میری بات کا میرا حکم مانا جائے. تو اب وہ تو کاؤنٹنگ میں ہی نہیں آ رہا ہے. کیا کہیں گے مس فضا میمونہ اس پہ؟ جی، اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب سے پاکستان بنا ہے انڈیا نے یہی سوچا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا یا ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن جتنی بھی ان کی کوششیں تھی 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، اور ایون وہ کشمیر بھی ہم سے چھین نہیں سکے ہیں. بے شک ڈسپیوٹ چل رہا ہے لیکن وہ چھین نہیں سکے آج تک. اور جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ حل کر لیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو نیئر پاس میں ایک پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی جس میں رافیل طیارے گرائے گئے تھے اور انڈیا حیران تھا کہ پاکستان نے یہ کیا کیسے ہے، اور اس جنگ میں بھی ہم نے ان کو ہرا دیا تھا. اور اب یہ جو عالمی طور پہ یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو جنگ ہے اس میں بھی ہم نے ان کو مات دے دی ہے. اور وہ حیران ہے کہ اتنا بڑا ملک ہوتے ہوئے اور اتنی آبادی والا اور اتنی ترقی والا ملک ہوتے ہوئے ہم لوگ کس طرح سے پاکستان سے پیچھے رہ گئے ہیں. اور یہ ایک مسلمان ملک کا جذبہ ہے، یہ اللہ کی خاص مدد ہے ہمارے لیے، ایک خاص رحم ہے پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے
पाकिस्तान हमेशा जो है सुरखरू होता रहा है। जी जी मिस क्या कहेंगी, सबसे ज्यादा और पॉजिटिव रोल जो है फील्ड मार्शल साहब की तरफ से जो है प्ले किया गया है, और अब रिसेंटली वो ईरान भी गए, इवन के जंग के दौरान उस वक्त भी जो है वो ईरान गए, तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? जी देखिए, ईरान इस वक्त में जाना जो है वो जान जोखिम का काम है, जैसे कि जनरल साहब ने बताया, और ये एक बहुत बहादुरी का काम है ईरान जाना, और जो है खित्ते में अमन और अमान इस्तेहकाम के लिए उन्होंने मुखलिसाना किरदार अदा किया है, खासतौर पे जो है अहम तरीन ये जो दौरा है ईरान। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईरान का एक जो है स्ट्रेटेजिक नोयत का जो सरकारी दौरा है वो किया है, और इसके जो इम्पोर्टेंट तरीन जो इसमें चीजें हैं कि मस्बत जो पेशरफ हुई है, ये तमाम मुलाकातें इंतहाई मस्बत और तामीरी माहौल में हुई हैं, जो कि ईरानी सदर से हुई है, स्पीकर से हुई है उनकी मुलाकात, वजीर खारजा से हुई है, वजीर दाखिला से हुई है। तो जो है इंशाल्लाह ये जो मुआहदा है ये हो जाएगा, और पाकिस्तान का जो किरदार हिस्ट्री में जो याद रखा जाएगा वो एक सालसी किरदार और अमन पसंद मुल्क का जो किरदार है वो पाकिस्तान ने अदा किया है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। मिस अभी आपने जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब की बात सुनी, और वजीर दाखिला रहे हैं, बड़ा जबरदस्त तजिया करते हैं, तो उनका ये कहना था कि अगर भारत ने दोबारा हमला किया तो इस बार हम पानी का मसला भी हल कर देंगे और इंशाल्लाह ताला कश्मीर का भी कर देंगे। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका जनरल साहब की स्टेटमेंट पे? जी देखिए, क्योंकि पास्ट अगर आप देखें पाकिस्तान और इंडिया का, वो हमेशा से खराब ही रहा है, और हमेशा कोई ना कोई जंग या कोई ना कोई जो है बदमजगी चलती रही है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा या पढ़ा होगा कि हमेशा जो है पाकिस्तान सुरखरू भी हुआ है और पाकिस्तान की हमेशा जीत हुई है। तो आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला क्योंकि पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान क्योंकि जो है ला इलाहा इल्लल्लाह जो है उस पे बेस करता है, उसकी बुनियाद ही उस पे है, कलमा तैयबा के ऊपर, तो हम किस तरह से हार सकते हैं। और इंशाल्लाह ये पानी का और कश्मीर का मसला तो जो है अगर कुछ ऐसा नेक्स्ट होता है तो इंशाल्लाह हम हल कर लेंगे। मिस क्या कहेंगी, अभी जो है आज या इंशाल्लाह ताला आजकल के अंदर 24 घंटों के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुआहदे का बाकायदा जो है अमन का बाकायदा जो है ऐलान कर दिया जाएगा, और उसमें UAE, पाकिस्तान, फील्ड मार्शल इनका नाम लेके तारीफ की जा रही है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस पे? जी इस पे मैं कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा तो जो है एफर्ट्स हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी है, और जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी एफर्ट्स हैं बहुत ज्यादा, और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक पीस कायम की जा रही, क्योंकि इस जंग के शुरू होने पे ये खदशात भी थे कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से चीजें एस्केलेट हो रही थी, बढ़ रही थी चीजें, जंगी हालात बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे। तो और इसराइल का जो एजेंडा था वो यही था कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू की जाए, ताकि वो जो है अपने जो न्यूक्लियर असासे हैं वो इस्तेमाल करें, और तमाम मुल्कों को जो उनके इंटरेस्ट में नहीं आते उन सबको वो तबाह करें और फलस्तीन पे कब्जा कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बल्कि मैं कहूँगी फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, उनके जो नापाक इरादे थे वो नहीं पूरे हो सके, तो अल्लाह का शुक्र है जी। मिस थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इंफॉर्मेशन, रियली ग्रेटफुल टू यू। नाज़रीन आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेगा, और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कामयाबी है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की, ये फील्ड मार्शल साहब की, हर शख्स की कामयाबी। अल्लाह ताला ने जो है ये इज्जत जो है पाकिस्तान को दी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल साहब क्या कहेंगे, अब बहुत जल्द जो है वो मुज़ाकरात खत्म होंगे और इंशाल्लाह ताला गुड न्यूज आएगी, सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जा रहा है, और पाकिस्तान ने सालसी की, पाकिस्तान ने जो है आपने देखा कि फील्ड मार्शल जो है ईरान गए, अब रिसेंटली दौरा करके आए, इससे पहले जंग के दौरान भी जो है वो ईरान गए थे। क्या कहेंगे जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब प्लीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان جنگی حالات چل رہے ہیں اور ٹینشن ہے. امریکہ نے بحری بیڑا بھی ڈپلوائے کیا ہے, اس کی کوئی اور ڈسٹرائر لا کے فورس بلڈ اپ بھی کیا ہے. کبھی کبھی بول دیتے کہ ایران نے ہمارے ساتھ یہ ڈیل نہیں کی تو ہم فورس استعمال کر سکتے ہیں. اس قسم کی باتیں پچھلے ہفتے چلتی رہی ہیں. لیکن یہ جو اب لیٹسٹ جو خبریں ہیں یہ بڑی پوری امید سے کہ ابھی ہم جنگ سے دور چلے گئے ہیں اور امن کے نزدیک آ گئے ہیں, اور ان کے درمیان معاہدہ طے پانے کی امید بہت زیادہ ہے اور جلد ہے. اور اس میں بات یہ ہے خوشی کی کہ امریکہ اپنا بحری جو اس نے اور کیا ہوا ہے, ناکہ لگایا ہوا ہے بحری نے, اور جہازوں کو وہاں سے واپس بھیج رہا ہے, وہ ناکہ ختم کرے گا, جس سے ایران کے خلاف جو گھیرا ڈالا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور امید کر رہے ہیں کہ ایران بھی چند شرائط کے ساتھ اپنا ہرمز کو کھول دے گا اور وہاں سے نارمل ٹریفک شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو باقی ایشوز ہیں جو ہے وہ اگلے 30 دن میں یا اس سے زیادہ دنوں میں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے امریکہ اور وہ مذاکرات کریں گے, جس کے اندر جو فروزن ایسٹس ہیں ایران کے پیسے ڈالرز کے مختلف جگہوں پر, اس کو ریلیز کرنے کا مسئلہ ایران کی طرف سے ہے کہ اس کو ہم کو پیسے ریلیز کریں ہمارے. دوسرا ایران کہتا ہے آپ نے ہم پہ جو سینکشن لگائی ہوئی ہیں کہ ہم اپنا تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, نہ ٹریڈ کر سکتے ہیں, نہ انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم سے ہم کنیکٹڈ ہیں, تو وہ آپ ختم کریں. تیسرا اس کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے, جو سب سے بڑی ڈیمانڈ اس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ گارنٹی دیں کہ آپ ہم پہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے, اور اس بات کی گارنٹی دیں کہ اسرائیل سے حملہ کرا دیا, خود کر دیا جو چلتا رہا پچھلے چند سالوں میں, اس کو ختم کیا جائے گا. وہ چاہتے ہیں لبنان کے اندر بھی سیز فائر جو ہے وہ افیکٹو ہو. اور ایک ایشو نیوکلیئر کا ہے, تو یہ باتیں وہ ڈسکس ہوتی رہیں گی. لیکن اگر یہ بحری ناکہ ختم ہو جاتا ہے اور بنائے ہرمز کھل جاتا ہے تو دنیا کو بہت بڑا ریلیف حاصل ہوگا. خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں اور امن مذاکرات کو آگے بڑھانے میں, جو دونوں کی بہت جو ہے سخت جو ڈیمانڈس تھیں ان کو آپس میں بات چیت کر کے دونوں طرف ان کو لانے میں, اتفاق کرانے میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان ایز اے پیس میکر بن کے ابھرا ہے دنیا کے اسٹیج پر, اور آئی تھنک پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ تمام دنیا میں اپریشیٹ کی جائیں گی. اور امید کرتے ہیں کہ عنقریب آج یا کل میں یہ کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ پکی جنگ بندی کی, اور اس کے بعد یہ جو ہے اپنا ہرمز کے کھل جائے گی. ہمیں امید رکھنی چاہیے. پاکستان کی کا رول دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, الحمدللہ. جی, thank you so much Janas صاحب for joining us and all the information, really grateful to you. جی ناظرین, آپ کو بتاتے جائیں ابھی آپ نے جو ہے جنرل معین الدین حیدر صاحب کی گفتگو سنی, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی گفتگو سنی, اور آپ کو بتاتے جائیں کہ پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف پر امید صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد پیش کی. ایکس پر بیان میں کہا پاکستانی قیادت کے ساتھ ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. امن عمل پاکستان کے نمائندگی فیلڈ مارشل اسے منیر نے کی. امن عمل میں ان کی ان تک کاوشوں لائق تحسین ہے. امن کوششوں کو آگے بڑھانے مذاکرات خلوص سے نیت کے ساتھ اپنی امن کوششیں جاری رکھے گا. جی ناظرین, ہمیں اب جوائن کیا ہے چودھری یاسین صاحب نے, وائس چیئرمین ہے چیمبر آف فوڈ اینڈ کامرس کے. تھینک یو سو مچ چودھری صاحب فار جوائننگ اس. چودھری صاحب کیا کہیں گے, ابھی آپ نے
जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब की गुफ्तगू सुनी और जनरल नईम खालिद लोधी साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि हर पाकिस्तानी को खुश होना चाहिए। ये जो सेहरा है ईरान और अमेरिका जंग का, ये इसको रुकवाने का पाकिस्तान को जाता है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस पे और किसको क्रेडिट देना चाहेंगे सबसे ज्यादा? जी उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल हर पाकिस्तानी को इस चीज से फख्र है जी, ये क्योंकि हमारे जो सफारती इक़दामात हुए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से बहुत ही खुशआना है, क्योंकि पहले तीन जगह पर मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिसमें सबसे अहम जो मुज़ाकरात हुए वो इस्लामाबाद में हुए, तेहरान में हुए और अमेरिका में भी हुए जी। तो अभी जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिंग राब्ता हुआ तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया कि इंशाल्लाह हमारे जो मुज़ाकरा था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक मुआहदा भी इनका हुआ है, बिल्कुल करीब है मुआहदा होने के, और उसके साथ इन्होंने 7 दिन के लिए जंग बंदी का भी ऐलान किया है, बड़ी खुशहाल बात है। और जो इनकी मेन शर्त है वो यही है कि ईरान पर कुछ पाबंदियां कम की जाएं, लेकिन ईरान ये चाहता है कि मैं अपनी जौहरी प्रोग्राम पर बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा, और जो अमेरिका है वो चाहता है कि ये हम कुछ पाबंदियां कम कर लें लेकिन ये जौहरी जो इसके प्रोग्राम है उस पर ये पाबंदी लगाए। ये इसी चीज पे एक पॉइंट पे थोड़ा सा मामला आ रहा है, बाकी मामला तकरीबन इनके तय हो चुके हैं। और अगर अल्लाह ना करे ये जंग बढ़ती है, ज्यादा होती है, तो इसमें जो करीबी ममालिक है इनको भी ज्यादा नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया को ज्यादा इनको जो हमारी तवानाई के शोबे हैं, पेट्रोल डीजल है, ये जी यासिन साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है स्कलैन इमाम साहब ने यूके से। थैंक यू सो मच स्कलैन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। स्कलैन साहब अभी आपने जो है कल सारी गुफ्तगू सुनी थी और आपने कहा था कि जल्द ही जो है वो गुड न्यूज आएगी, तो अब ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेजबानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ पर उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप को क़याम अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की गई। एक्स पर बयान, क्या कहेंगे इस पे स्कलैन इमाम साहब? जी ये ज़ाहिर है एक बहुत खूनी किस्म की जंग हुई है, बड़ी ही तबाहकुन किस्म की जंग हुई है इतने आज के दौर में, लेकिन इस जंग ने अब दुनिया की सियासत का तख्ता पलट दिया हुआ है और यही एक बड़ी कामयाबी है। इस जंग से पहले तक सदर ट्रंप अमेरिका की एक ताकत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने हमला किया था इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे। उनका ख्याल था कि वो ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, वहाँ की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डिग्रेड कर देंगे और उनका यूरेनियम प्रोग्राम पे वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उलट है कि जंग से पहले जब उनकी कोशिशें थी तो उस वक्त ईरान की कोशिश ये थी कि वो जंग से गुरेज करे, लिहाजा ईरान उनको कंसेशंस दे रहा था। तो इस जंग के बाद अब ये हालत हुई है कि ईरान के मामले में जो भी अमेरिका के अहदाफ थे वो सारे नाकाम हुए। साथ साथ जो भी इस इलाके में एक ईरान अपनी बर्तरी दिखा सकता था, एक ये कि वो रजीम चेंज नहीं हुई, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज डिग्रेड नहीं हुई हैं और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम पर अमेरिका पाबंदियां लगाना चाहता था अब ईरान अपनी हालात के मुताबिक तय करेगा कि क्या कर रहा है। दूसरा सबसे बढ़ के ये है कि आबनाए हुर्मुज़ जिसको अब अमेरिका खुलवाना चाह रहा है, ये पहले ही खुली हुई थी 28 फरवरी 2026 से पहले। तो अब अमेरिका को इस आबनाए हुर्मुज़ के ईरान के कंट्रोल में जाने के बाद पता चल रहा है कि उसकी जंग जो है मुकम्मल नाकाम हो चुकी हुई है। तो इन हालात में जब हम ये देख रहे हैं कि अब अमेरिका जो है वो अपनी जो पहले की पोजीशन से है उससे पसपा होना पड़ रहा है उसे। अब उसे आपने हुर्मुज़ पर कुछ ना कुछ ईरान की बात माननी पड़ रही है और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी जो ईरान की इस वक्त की पोजीशन है वो ये है कि अपना 60% एनरिच यूरेनियम जो 430 किलोग्राम है ईरान के पास, वो किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं करेगा, जबकि जंग से पहले और जंग के दौरान अभी तक यही अमेरिका की डिमांड है और अभी भी यही क्रूशल मसला है, क्योंकि ये जंग ही शुरू की गई थी इसराइल के लिए और इसराइल की बुनियादी शर्त यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो न सिर्फ कमज़ोर हो बल्कि डिसमेंटल हो। तो अब वो डिसमेंटल नहीं हो रहा है और अमेरिका को वो ईरान जो अपना 60% एनरिच यूरेनियम जो है 430 किलोग्राम वो नहीं दे रहा है
اور آپ نے ہرمز پہ بھی جو معاہدہ ہوگا وہ ایسے ہی ہونے کے امکانات ہیں جو ابھی تک نظر آ رہے ہیں کہ ایران کا کنٹرول، ایران کا جو سوورن کنٹرول ہے وہ برقرار رہے گا. اس کی مینجمنٹ میں کچھ پس و پیش ہو سکتی ہے کہ کچھ ایران کسی بات پہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ عمان کے ساتھ مل کے مینج کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کو بھی ایک بڑے بورڈ میں شامل کر لے. لیکن جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ بالکل 28 فروری سے پہلے کے حالات آ جائے، وہ نہیں ہوں گے. تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ اب جو میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، اور اس تمام دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں، چاہے وہ مغرب کے ہوں، چاہے وہ ایلسٹر کروکس جیسے ہوں لوگ، اسکاٹ ریٹر جیسے لوگ ہوں، کرنل میکریگر جیسے لوگ ہوں، یا امریکہ کے ریٹائرڈ بہت سارے جو جنرلز ہیں ان جیسے لوگ ہوں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ کے خلاف تھے. تو وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہوا ہے اور اب امریکہ کو باہر نکلنا ہے. تو امریکہ نے باہر نکلنے کے لیے ہی یہ جنگ بندی کی تھی 7 اپریل کو، اور اسی کے نتیجے میں ساری بات آگے بڑھی ہے. پاکستان نے ایک فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ کی جنگ بندی کی خواہش کو، اور ایران نے جب دیکھا کہ وہ بہت زیادہ منتیں ترلے کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، تو انہوں نے راضی ہوئے ہیں. لیکن معاہدہ ابھی تک طے نہیں پایا ہے. ایران اپنی یہ جو بنیادی شرائط ہیں، جن میں ایک یعنی کئی شرائط میں جو اہم جو بڑی بہت زیادہ ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو وہ ختم نہیں کرے گا، ڈسمینٹل نہیں کرے گا. اپنا 430-60% انرچ یورینین ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا یا کسی کے بھی حوالے نہیں کرے گا. اس میں اس کی پرسنٹیج جو ہے انریچمنٹ کی وہ نیچے لا سکتا ہے، 20% تک لا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنا پروگرام فریز کر دے، یعنی انرچ نہ کرے یا صرف 3.67% تک انرچ کرے. اس لیے کہ ایران نے ظاہر اعلان کیا ہوا ہے پہلے سے، اور ایران جو ہے NPT کا ممبر ہے، تو NPT کے ممبر ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر بم نہیں بناتے ہیں. تو آپ دیکھ لیے کہ جتنے بھی لوگوں نے بعد میں جو نیوکلیر بمز بنائے ہیں وہ NPT کے ارکان نہیں ہیں، جن میں ایک شمالی کوریا ہے، جن میں پاکستان ہے، جن میں انڈیا ہے اور اسرائیل ہے. یہ چاروں کے چاروں ممالک جنہوں نے نیوکلیر بمز بنائے ہیں یا نیوکلیر ہتھیار بنائے ہیں، یہ NPT کے ارکان نہیں ہیں. تو ایران کیونکہ NPT کا رکن ملک ہے تو اس لیے وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتا اپنے قانون اور معاہدے کے تحت. جو الزام تھا اس پر کہ وہ نیوکلیر بم بنا رہا ہے، یہ تو مغرب کی ایک کوشش تھی اسرائیل کے کہنے پہ کہ کسی بھی طرح ایران کو مضبوط نہ ہونے دیا جائے. نیوکلیر بم ان کا مسئلہ ہی نہیں، ان کا مسئلہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے ایران کو ایک اسرائیل کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ خطے میں کوئی بھی طاقت اس کے خلاف کھڑی ہو. آپ دیکھیے جو باقی مسلمان ممالک جو ہیں اس خطے میں وہ اسرائیل کے تابع ہو چکے ہوئے، اگر تابع نہیں تو کم از کم یہ کہ اسرائیل سے لڑتے بالکل نہیں، اس کو چیلنج نہیں کرتے ہیں، اس کی سوورینٹی کو یا اس کی جو پورے خطے میں جو قبضے کرنے کی جو بدماشی ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. بالکل صحیح. اتفاق سے یہ جو مسئلہ ہے یہ ایران کے سر پڑ گیا ہے کہ ایران ہی نے چیلنج کیا ہے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں. تو اس لیے امریکہ اور اسرائیل دونوں کی خواہش یہ تھی کہ ایران کو کبھی بھی مضبوط نہ ہونے دیا جائے. کبھی ایک بہانے، کبھی دوسرے بہانے، کبھی انسانی حقوق کے بہانے، کبھی معاشی حقوق کے بہانے، کبھی عورتوں کے حقوق کے بہانے، کبھی مذہب کے بہانے، انہوں نے ہمیشہ ایران پر پابندیاں رکھی ہیں. اور اب ایران یہی چاہ رہا ہے کہ پابندیاں ختم ہو، اس کی جو جنگ کا نقصان ہوا ہے ریپریشن وہ ادائیگی کرے امریکہ یا دوسرے ممالک جنہوں نے حملہ کیا یا حملہ کرنے میں مدد دی. آپ نے ہرمز پہ ایران کا جو کنٹرول ہے وہ اس کو کہتے تسلیم کیا جائے سوورن رائٹ کو. اس میں اسکلین امام صاحب ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی اور پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے یہ جو ہے ابھی پیس ہو جائے گا، امن معاہدہ ہو جائے گا. تو کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں، یہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ٹرمز جو بھی ہے وہ مکمل طور پہ ابھی واضح نہیں ہیں، لیکن جو درمیانی طور پہ جو رستہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایران جو اپنی طرف سے کچھ کنسیشنز دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی انریچمنٹ جو ہے اس کو بہت ہی نچلی سطح پر اگلے چند سالوں کے لیے 5 سال 10 سال 12 سال ابھی یہ کچھ طے نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے وہ وہاں تک فریز کر دے کہ اس سے زیادہ نہیں کرے گا. دوسرا ایران نے ایک دوسری کنسیشن یہ دی کہ وہ آبِ ہرمز جو ہے اس کی مینجمنٹ میں دوسرے لوگوں کو شامل کر لے، یعنی خلیجی ممالک کے جو دوسرے یعنی حکمران ہیں ان کو شامل کر لے ایک بورڈ، مینجمنٹ بورڈ ٹائپ کے سلسلے میں. لیکن وہ سوورن رائٹ نہیں دے گا اور اپنے نیوکلیر پروگرام کو مکمل طور پہ ابینڈن نہیں کرے گا، ڈسمینٹل نہیں کرے گا.
اور اس کے برعکس اس کے جواب میں امریکہ کو ریپریشن دینی پڑیں گی، اور جو اس کے فروزن ایسٹس ہیں ایران کے، وہ ایران کے واگزار کرنے پڑیں گے، ریلیز کرنے پڑیں گے، اور ساتھ ساتھ جو سینکشنز ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی۔ جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد 30 دن یا 30 دن سے بھی زیادہ بڑھائے جا سکتے ہیں، 60 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں، 90 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت، جس کے دوران وہ لوگ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس پر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ شروع کی سٹیج پر بالکل زیر بحث نہیں آئے گا۔ بالکل تو یہ بات ایران کی ہے، اور امریکہ کی وہی بات پرانی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ رسی جل گئی ہے لیکن رسی کا بل نہیں ختم ہوا، تو وہ یہ جنگ ہار گئے ہیں، بری طرح ذلیل ہوئے ہیں، ہیوملیٹ ہوئے ہیں بری طرح، کیونکہ امریکہ کو جس طرح ایران کی شرائط مان کر یہ ایک امن معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، پہلے امریکہ ایران کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا کہ یہ بات مانو ورنہ ہم تم کو ماریں گے، تو جنگ کے بعد حالات بدل چکے ہوئے ہیں، تو اب امریکہ کو ایران کی کچھ شرائط ماننی پڑ رہی ہیں، اور ایران جب اپنی شرائط مانتا ہوا دیکھے گا تو وہ بھی ہو سکتا ہے ایران جو ہے وہ امریکہ کو کچھ رعایت دے دے، یعنی اپنا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو فریز کر سکے۔ تو ابھی یہ حتمی طور پہ طے نہیں، لیکن اب کافی جو صحافی یا جو ادارے اس تمام سلسلے سے آگاہ ہیں وہ ہی جان رہے ہیں کہ اب ڈیل ہونے کے قریب ہے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصل اعلان کیا آتا ہے۔ بالکل صحیح اسقلینی امام صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی چودھری یاسین صاحب کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی گفتگو سنی، جنرل معین الدین حیدر صاحب کی گفتگو سنی، اور ابھی اسقلینی امام صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، یو کے سے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یاسین صاحب کیا کہیں گے؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی ایک بار پھر تعریف، کہا پاکستان جیسے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات پر یقین رکھتے ہیں اور مذاکرات کے جو کریڈٹ پاکستان کو دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پر کسی قسم کا اعتبار اور اعتماد نہیں ہے، امریکہ نے بار بار وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ یاسین صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل عمر، پہلے تو جنرل صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بریف کر دیا ساری باتیں۔ جی میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، وزیر خارجہ نے کی ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کی ہے، جنرل آصف مدین نے کی ہے، جی بہت کامیابی ہے ان کی پوری دنیا میں۔ انہوں نے بڑی برابری کی بنیاد پر انہوں نے ڈپلومیسی کی ہے، انہوں نے اتنی برابری کی بنیاد پر مذاکرات کیے ہیں، کیونکہ ایران کی بھی بات سن رہے ہیں، اپنے جو امریکہ ہے اس کی بھی بات سن رہے ہیں۔ یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اس میں قطر بھی پازیٹو کردار ادا کر رہا ہے، اس مذاکرات میں شامل ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو مذاکرات پاکستان اسلام آباد میں ہوئے ہیں سب سے زیادہ مستحکم ہوئے ہیں، وہ اس میں پاکستان نے اپنی طرف سے بھی دونوں کو رائے دی، اس میں 5-6 چھکیں رکھیں کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس بنیاد پر ہونی چاہیے، اور اس کو امریکہ نے بھی آن کیا اور ایران نے بھی آن کیا۔ بالکل اسی وجہ سے ایران اور امریکہ سب سے زیادہ اعتماد پوری دنیا میں سے پاکستان پر کر رہا ہے، اور اس چیز کی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، دوسرے ممالک ہیں، ان کو بڑی تکلیف بھی ہے کہ یہ پاکستان کا اتنا جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کی اتنی کامیابی انہوں نے حاصل کیا، اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ پاکستان دونوں ممالک میں مذاکرات کرانے میں کامیاب ہوگا، اور بالکل دنیا میں بالکل صحیح بالکل صحیح۔ یاسین صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ اسقلینی امام صاحب، معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے، حتمی تفصیلات اور آخری نکات پر بات چیت جاری ہے، تو ایکسپیکٹڈ کب تک ہے، یہ کب تک ہونے جا رہا ہے؟ کائنڈلی بتائیے گا۔ دیکھیے ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے والوں کو سارا کریڈٹ دے رہے ہیں، اصل ساری جنگ کی وجہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسرائیل کے کہنے پر ایران پر حملہ نہ کرتے ہوئے جنگ ہی نہیں ہونی تھی اس خطے میں، لیکن انہوں نے اسرائیل کے کہنے پہ جنگ کی، جنگ کرنے کے نتیجے میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہوئے۔ جب وہ ناکام ہو گئے تو ان کو بہت نقصان ہوا ہے، دنیا میں امریکہ کی ساکھ اتنی خراب ہوئی ہے کہ آج چین نے اس کو لیکچر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، جبکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے تمام رہنماؤں کو لیکچر دیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، بلکہ یورپین یونین کے رہنماؤں کو تو انہوں نے اپنے سامنے اسکول کے بچوں کی طرح لیکچرز دیے ہیں۔ لیکن اس جنگ کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن دنیا میں یہ رہ گئی ہے کہ ان کو ہر شخص اب لیکچر ہی دے رہے ہیں۔ یورپ جو ہے وہ بھی ان کے خلاف اب
بغاوت تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ اب اس نے بھی اپنی آواز نکالنی شروع کی ہے وہ، اور اب نیٹو کا مستقبل بھی کمزور ہو چکا ہے. اس خطے میں امریکہ کے جتنے بیسز تھے خلیج فارس میں، جی بحرین میں، کویت میں، سعودی عرب میں، قطر میں، یو اے ای میں، جتنے بھی امریکہ کے جارڈن میں، یہ سارے بحرین یعنی ان میں اکثر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور جو کچھ تباہ نہیں ہوئے وہ کافی حد تک ڈیمیج ہوئے اور ڈس فنکشنل بھی ہو گئے ہیں، سوائے جارڈن کے اور ترکی کے، کیونکہ ترکی کا جو ہے امریکہ کا جو فوجی اڈہ ہے وہ نیٹو کا ہے، اس لیے اس نیٹو پر ابھی تک ڈائریکٹلی ایران کا حملہ نہیں ہوا ہے. اور جارڈن پہ کیا تھا کیونکہ جارڈن کے ملٹری بیس سے طیارے اڑ رہے تھے جو اڑ کے ادھر آ رہے تھے اور اسرائیل سے آ رہے تھے، باقی بھی ممالک سے آ رہے تھے، تو وہ تمام ملٹری بیسز جو وہ ایران نے تباہ کر دی. اس تباہ کرنے کے بعد اس پورے خطے کی جو بیلنس آف پاور ہے وہ بدل چکی ہوئی ہے. تو اب یہ جنگ بندی کا جو امکان ہے بڑا سیدھا سا ہے. پہلے یہ جو 7 اپریل کو بھی جو جنگ بند ہوئی تھی وہ بھی امریکہ کی خواہش پر ہوئی تھی، کیونکہ امریکہ یہ جنگ جیتنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے اب. تو اب اس نے دیکھا اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو تیل کی ڈسرپشن دنیا میں مزید رک جائے گی. تو میں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امریکہ نے اب تک تیل کی قیمت جو تھوڑی سی کم کی، اگرچہ یہ جنگ سے پہلے کی قیمت سے 60-70% بڑھ چکی ہوئی تیل کی قیمت، اس کو تو اب ڈبل سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے ڈبل سے زیادہ نہیں ہوئی ہے کہ امریکہ نے اسٹریٹجک آئل ریزروز جو دنیا بھر میں جو اس کے اپنے بھی ہیں وہ آئل ریزرو کر کے مارکیٹ میں تیل پھینکا ہے، جس کے نتیجے میں یہ $150 پر بیرل تیل کی قیمت نہیں گئی ہے. بالکل اب وہ اسٹریٹجک آئل ریزروز کا بھی پتہ کھیل لیا ہوا ہے. اب امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو امریکہ اتنی بڑی ایک اور جنگ کرے جس سے ایران تباہ ہو جائے، یہ بہت بڑا جوا ہے، اور اگر اس جوئے میں امریکہ مزید ناکام ہوتا ہے تو امریکہ کی جو اس وقت ایک سپر پاور کی ابھی بھی ایک حیثیت ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اگر کوئی ملک اپنے مقاصد پورے نہ کر سکے تو اس کی حیثیت صفر ہو جاتی ہے. اور دوسرا راستہ یہ کہ وہ امن قائم کرے اور کسی بھی طرح ایران کے ساتھ مذاکرات طے کر کے جنگ بند کر دے مستقل طور پر. تو ایران نے اپنی شرائط رکھ دی ہوئی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ ایران کی شرائط مانتا ہے نہیں مانتا. اگر وہ ایران کی شرائط نہیں مانتا کیونکہ ایران نے کافی ساری کنسیشن دے دی ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی نیوکلیر انریچمنٹ کو تھوڑا عرصہ فریز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے جو 430 کلو گرام 60% انرچ یورینیم ہے وہ باہر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے آپ نے ہرمز پر سوورن کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے مینجمنٹ کے لیے وہ عمان یا خلیج فارس کی جو دوسری ممالک ہیں ان کو شامل کر لے اس بورڈ آف مینجمنٹ میں. اس بات کے امکانات ہیں. امریکہ کے حوالے وہ نہیں کرے گا اپنے ہرمز کو، اور ساتھ سے ایران نے یہ بھی کہا کہ جب جنگ بند ہوگی تو پورے خطے میں بند ہوگی، یعنی یمن اور حزب اللہ یعنی لبنان وغیرہ میں بھی جنگ بند ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل کی جو برتری تھی اس علاقے میں اس کو فریز اصل میں کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ایران کی. لیکن اصل میں راضی ہونا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنہوں نے جنگ شروع کی تھی. اگر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی 1 گھنٹے میں راضی ہو جاتے تو یہ جنگ جو ہے 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتی ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ راضی نہیں ہوتے تو پھر ہم ہو سکتا ہے دوسری جنگ کی طرف جائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ رات کو جو ہے وائٹ ہاؤس پہ اٹیک بھی کیا گیا، اس ٹائم وہ وائٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں موجود تھے اسکلین امام صاحب. یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے امریکہ میں جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس میں لوگوں کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو، یہ وہیں کے میڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ایک جمہوری ملک میں تنقید کو یا کرٹیسزم کو برداشت کیا جاتا تھا اور اس کے مطابق پالیسی عوام کی رائے کے مطابق رکھی جاتی تھی، وہ امریکہ میں اس وقت وہ حالات نہیں. اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سب سے اپنی مقبولیت کے، بلکہ تاریخی طور پہ کسی بھی صدر کی مقبولیت کے لحاظ سے سب سے نچلی سطح پر ہے. تو عوام ان کے خلاف ہیں. پھر یہ کہ وہ نہ صرف خلاف ہے بلکہ جنگ میں وہ جس طرح کی اپنے ملک کو انہوں نے اسرائیل کے تابع ملک بنا دیا ہوا ہے، ایک عام امریکی کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. ظاہر ہے ہر ملک کا جو باشندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک جو ہے وہ عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ رہے، نہ کہ اسرائیل یا کسی اور دوسرے ملک کے تابع ہو. تو اب وہاں پہ غصے پیدا ہو رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم یا ابھی تک میڈیا میں نے نہیں دیکھا کہ حملہ آور جو تھا وہ کون تھا. باہر جس سنا گیا کہ اس کا ہلاک ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا منظم کوئی حملہ نہیں تھا، کوئی ایسے انڈیویجول جو غصے سے بھرے ہوئے ہیں. تو ابھی مزید خبریں آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی.
बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच कल्याण इमाम साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम इन्फॉर्मेशन। जब आप आते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त तज़िया करते हैं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपने होस्ट उमर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। आपने जो है तज़िये सुने, जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद थे और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब थे और चौधरी यासीन और कल्याण इमाम साहब। इंशाल्लाह आपको 7 न्यूज़ इसी तरह से अपडेट करता रहेगा। अपने होस्ट उमर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और नए मौक़िफ़ के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।